रसूल दे गए, रसूल लिखवा गए। नहीं हो सकता रसूल लिखवाना चाह रहे हो और चंद लोग लिखने से रोक सकते हो, मशीयत इलाही लिखने पे हो और किसी की वजह से वो न लिखा जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता है। नॉमिनेशन चाहिए थी, इमाम की नॉमिनेशन तो हो चुकी थी। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कि जो मुसलमानों को खुदा ने जिस जिस चीज़ में अख्तियार दिया है, अम्र हम उन्हीं मामलात में है जिनमें खुदा का है, उसमें मुसलमानों को कोई अख्तियार। दो चीजें हैं ना, एक है शरीयत, हलाल हराम, हिदायत, आकिबत, ठीक। हुकूमत, इक़्तिदार, ये अमरुल्लाह है। अच्छा, यानी आप असल पर ही ये इश्काल कर रहे हैं कि हाँ। ये जो अम्र हम है ये असल में हमारा काम ही नहीं है। अगर दीन कामिल कर गए हैं रसूल, तो आपको कयास की, इस्तेहसान की, मसाले मुरसला की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो ये जो मनसब है इमामत का, इस पर कोई सरी आयत क्यों नहीं है? कुरान में सरीह आयात मौजूद हैं, हम पेश करते हैं, आप नहीं मानते। हस्बुना किताब अल्लाह है ना, कि खुदा से चाहिए। खुदा से किस तरह मिलेगा? वही नाजिल होगी, वही रसूल बताएगा। रसूल बताएंगे। ठीक है। कहा आपसे चाहिए? नहीं चाहिए। दे क्या रहे थे? क़यामत हिदायत। तक गुमराह नहीं होगे। उम्मत ने क्या कहा? नहीं चाहिए। रसूल के होते हुए, रसूल के मुंह पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अबू जवाद और आज फिर एक आलिम दीन के साथ कुछ सवालात करने का मौका मिला है। उम्मत मुसलमान के दरमियान जो बड़े गिरोह पाए जाते हैं, यानी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत, उनके दरमियान एक बुनियादी और असासी जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ है मसले इमामत। इस मुतल्लिक़ कदीम अदवार में भी और आज भी गुफ्तगू होती है, मुनाज़रे होते हैं, और वक्त बदलने के साथ साथ इख्तिलाफ़ात की नौइयत और एतराज़ात की नौइयत भी बदलती जाती है। आज हम एक जय्यद शिया मसलक के आलिम दीन के साथ कुछ सवालात रखेंगे। जो सवालात मुतज़्ज़िज़ीन के हैं, उनमें से अगर कुछ तलख़ी भी होगी तो हम पहले से ही उनसे माज़रत कर लेते हैं कि वो उनका यकीनन बुरा नहीं मानेंगे। तो आइए हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं क़िबला का तारुफ़ करवाता चलूँ। शिया मसलक के जय्यद आलिम दीन अल्लामा शेख अनवर नजफ़ी साहब हैं, जामिअतुल कौसर के मुदीर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने वक्त दिया हमें और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इमामत के मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं जो मेरे नहीं, जो आपके मसलक पर कुछ उलमा की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन चूँकि ऐसा कम होता है कि उलमा बैठ के उसी मौजू पर गुफ्तगू करें, तो मैंने चाहा कि वो सवालात आपकी खिदमत में मिन्नोअन पेश करूं। पहला सवाल ये है कि अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान जो इख्तिलाफ़ी मसला है इमामत का, हम दलाइल पर बाद में आएंगे। अहले सुन्नत का कहना यह है कि इस मनसब का इलाही होना ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद की सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 38 से इस्तदलाल भी किया जाता है, वो अमरहुम शुरा बैनहुम, कि मुसलमानों के दरमियान इसका मशवरा हो और सारी मामलात हो। आपका मसलक ये कहता है कि नहीं, इसको मनसूस मिन अल्लाह होना, मिन जानिब अल्लाह होना ज़रूरी है। दलाइल से क़त्अ नज़र आप हमें अक़ली तौर पर बताएं कि इसका मनसूस मिन अल्लाह होना क्यों ज़रूरी है, क्यों उम्मत इसको ख़ुद न तय कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपने हमें ये मौका फ़राहम किया और सवालात करने की आपको आज़ादी है, और हमारी ना दिल आज़ारी होती है ना हमें मसला होता है, इसलिए कि सख्त सवाल आप अगर किसी ऐसे से करें या आसान सवाल भी करें जिसके पास जवाब ना हो, तो वो तेश में आ जाता है। उम्मन ऐसा ही होता है। तो उस तेश में आने का मतलब और गुस्से में आने का मतलब ये है कि फिर जवाब नहीं है, ठीक, इसलिए गुस्सा आता है। उम्मन तासुर ये है कि अगर उलमा से सख्त सवालात किए जाएं तो वो उनका जो चेहरा है वो भी सुर्ख हो जाता है और एक नहीं, आप आसान सवाल करें जिसका जवाब मुझे नहीं आएगा तो मेरा चेहरा बदल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपकी ये खुसूसियत है कि आप सख्त सवालात को भी सवाल आपका ये है कि ये इमामत मनसब इलाही है? नहीं, सवाल ये है कि इस इमामत मनसूस मिन अल्लाह होने का क्यों ज़रूरी है। वही कह रहे हैं, मनसब इलाही होगा तो मनसूस मिन अल्लाह होगा ना, इसका होना क्यों ज़रूरी है। हाँ,
اچھا اصل ہونے پہ ہونے ہی اعتراض ہے کہ اس ہاں کا یہ ہونا کیوں ضروری ہے. ہاں یہ امت کو اختیار، یعنی سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے شورا کے ذریعے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً ہوتا ہے کہ شورا کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جاتا ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتا، جیسے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے مل کر ایک شورا بنائی اور ایک کمیٹی بنائی. اس طریقے سے اسی آیت کے ضمن میں یہ پیش کی جاتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو. نہیں، آپ کا مسئلہ کہتا ہے کہ نہیں. نہیں یہاں یہ کلیئر کر لیں، وہاں اصحاب نے اس آیت سے استدلال کیا جب ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں ان کے دلائل پر بعد میں آئیں گے. ہم نہیں دلائل آپ نے یہ کہا نا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے یہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا. کیا اصحاب میں سے کسی نے، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہم کہہ رہے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصحاب میں سے کسی نے ثقیفہ میں کہا؟ نہیں، وہاں اس دلیل کو تو اس آیت کو بطور دلیل نہیں، پیش بطور کیا. دلیل بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، کچھ ذکر آیا اس آیت کا؟ نہیں، وہاں تو نہیں آیا. یہ علماء جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ چونکہ اس پر مشورہ ہوا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، تو لہٰذا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے اسی پر عمل کیا ہوگا. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا. کم از کم جو روایت ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جیسے بخاری مسلم میں پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے ثقیفہ کا، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ کسی اور بھی اس کے علاوہ بھی جو تاریخ تاریخی میں کتابیں ہیں، طبری ہیں نقل اور کیا، دیگر کتابیں. جی کسی نے بھی نقل نہیں کیا اس کو ٹھیک، کہ اس کا یہ کوئی طے شدہ ہے. یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ نہیں کر رہے تو آج کوئی جو باتیں کر رہا ہے وہ خواہ میں وکیل بن رہے ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے. انہوں نے جس وجہ سے کیا وہ خود بولتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بات جسٹیفائی کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر، دفن رسول کو چھوڑ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشروعیت پہ کوئی دلیل چاہیے تھی. وہ دلیل یہ نہیں تھی. جی، علماء نے جو اس پر دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو منصب تھا نا، یہ رسول اللہ کے اس تدفین سے بھی اہم تھا، ہاں چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے. بہت اہم تھا. بہت اہم تھا کہ امت جو ہے وہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ اہم ہے ہی نہیں، اس پہ آپ کیوں خواہ خدا کو تکلیف دیتے ہیں، نہیں، ہم کہتے رسول خدا کو تکلیف دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے کوشچن میں یہ بھی ہم نے جب پوچھا تھا نا تو آپ نے کہا تھا اس منصب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، منصب امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس منصب امامت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا من جانب اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، منصب امامت چاہیے، منصب امامت چاہیے ہمیں، لیکن ہم خود چلائیں گے. ہمیں اس کو خدا جو ہے سے وہ شورا کے ذریعے سے یا خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے. نہیں، خدا اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دے، میں اور آسان کر دوں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہم اس سے پہلے آ رہے ہیں نا، کسی موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی باتیں خود بیٹھ کے مشورہ کرو، حل کرو. ہم نے مشورہ کر کے حل کر دیا. خدا کون ہوتا ہے اس میں کچھ کہنے والا؟ وہ ہدایت بھی خدا ہی نے دی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کیا ہدایت دی ہے کہ خود سے مشورہ کرو. وہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے کہ خود سے اپنے امور سے حل کر لو. ہاں. اب ہماری کوئی ضرورت جی، بس اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ یہ اپنا لو. مثال یہ شورا کر لو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ آپ اپنے امور کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے بہتر کر لو. یہی کہہ رہے ہیں. اس ایک آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آیات قرآنی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن پھر خدا اب ہدایت کے لیے ہادی نہ ہو تو ہدایت کدھر سے ہوگا؟ نہیں، ہدایت کے لیے ہادی کا جو تعین ہے نا، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں ہدایت ہادی چاہیے ہمیں، ہادی چاہیے، لیکن اللہ سے نہیں چاہیے، ہم نے خود رکھنا ہے، بنانا ہے. نہیں، اللہ نے جو اصول دیا ہے نا ہمیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ہادی چن لیں گے. وہی کہہ رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ باتیں ہم ایک جیسے ہی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ خدا نے جب یہ ایک آیت دے دی اس کے بعد خدا نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور ہم نے آپس میں ہی سب کرنا ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نمبر کا شورا کے آیت نمبر 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ہمارا یہ کہنا ہے، یعنی جو یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ شورا کے ذریعے ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں قانون دے دیا ہے
کہ دیکھیے یہ شورا کے ذریعے سے اپنے امور کو آپ سیدھا کر لو. ٹھیک. اور تو اس کا لازمہ مان لینا. ہاں جی اس کا لازمہ یہ ہوا جی جی کہ ہمیں مزید خدا سے کچھ نہیں چاہیے. جی نہیں اس معاملے میں یہاں سے آگے کچھ نہیں چاہیے. اور نہیں ہے. سارے معاملات یہیں سے چلتے ہیں. اس معاملے میں کیا مطلب ہے؟ سارے معاملات یہیں سے چلنے ہیں. جہاں سے سارے معاملات چلنے ہیں، آپ کے حکمرانی کے، آپ کے قوانین کے، آپ کے لیجسلیشن کے سارے معاملات جہاں سے چلنے ہیں، وہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا نے کہا تم خود کر لو. نہیں، ہمارے علماء نے ایک تفصیل دی ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ اس کا تعین کر لیں گے، اس شخص کا. وہی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے نا. ہم خود کریں گے. جی ہم اس شورا کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے، کسی کو طے کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ، یعنی جو دوسرا نظریہ ایک اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اس امت میں کوئی بھی رہبر نہیں چھوڑا. اور اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہیں ان کے بھی اندر ہے. اور بخاری و مسلم کی جو شروحات ہیں، امام نووی اور دیگر علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کے ذیل میں کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کہتے تھے. تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ہمارا اجماع ہے کہ رسول خدا کی جانب سے کوئی بھی خلیفہ ہمارے اوپر مقرر نہیں کیا گیا، نہ اللہ کی جانب سے. ہم اس کو آگے جو ہے وہ شورا کے ذریعے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہی ساری باتیں وہیں پلٹ کے آ رہی ہے کہ سب کچھ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے یہی ہے نا، ہمارا اجماع ہے. آپ ہی ہیں نا. جی ہاں، مسلک آپ ہی ہیں. نہیں مسلک نہیں، انسان. جی ہاں، مسلک بطور کی بات انسان. نہیں کر رہے ہیں. جی سب انسان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اجماع کیا، پوری امت نے اجماع کر لیا ہو. ٹھیک ہے نا. فیصلہ ہم نے کیا. جی بالکل. فیصلے کا اختیار ہمیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، انسانوں کو. ہم اس موقف کی بنیاد پہ اس کو ماننے میں پتہ نہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. اسی چارچوب میں، اسی چارچوب میں، بالکل اس چارچوب میں، اس فریم ورک سے باہر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں نہیں، اس امر میں یعنی شورا کے بعد جو بھی معاملات طے ہوں گے اس کے لیے کسی قرآنی آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. ہم نے خود کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے، کیونکہ وہ نمونہ عمل ہے. وہ بھی ہم ہو گئے نا. ہاں، انسان ہو گئے، تمام کے تمام انسان. آپ اختیار کو خدا سے لے کر، اقتدار اعلیٰ کو خدا سے لے کر انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں. جی اب میں آسان الفاظ کر رہا ہوں جو بچوں کو سمجھ میں آئے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے. پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اعلیٰ خدا سے ہمارے پاس آ گیا ہے، انسانوں کے پاس آ گیا، اور انسانوں نے خود ہی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جلیل و قدر شخصیات بھی تھیں، ایک الگ جو مرضی تھے، ہمیں ان سے ابھی کام نہیں ہے. جی ہم اصل نظریے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اصل نظریہ جس میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے. خدا نے ہی تعین کرنا ہے کہ امام کون ہے، امامت کیا ہے. یہ سلسلہ خدائی ہے، ڈیوائن ہے. نبی کون ہے، اس کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے. اس نبوت کے آگے تسلسل جو ہے، احکام کا تسلسل، نبوت کا تسلسل سے مراد یہ ہے ختم نبوت کے بعد اس شریعت نے ختم تو نہیں ہونا نا، شریعت تو باقی ہے. وہ تو باقی ہے. اس شریعت پر کس طرح عمل ہونا ہے اور امت کی رہنمائی کیسے ہونی ہے، یہ بھی خدا کا ہے یا یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خدائی منصب ہے. ہم اس میں بھی خدا کی طرف دیکھتے ہیں. اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ جسے دے گا اس کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا تھا، خدا نے ایک آیت نازل کر دی، امرہم شورا بینہم، اس کے بعد یہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک. اور ہم انسان ہی فیصلہ کریں گے، ہم انسان ہی اجماع کریں گے، ہم انسان میں ہی برگزیدہ ہیں، ہم انسان بھی حل و عقد ہیں. ہم جی بالکل. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، اور خدا کے اختیار سے یہ بات باہر آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے، قطعاً ہم یہ نہیں کہتے. یہی ہے نا.
نہیں، ہم خدا کے امرهم اختیار شورا سے، بینہم کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اختیار دے دیا نا. ہاں، خدا کے اختیار سے باہر ہونا اور خدا کا ہمیں اختیار دینا یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی خدا اب رہبر کا تعین، امام کا تعین، خلیفہ کا خدا نے تعین ہمیں ایک خدا راہ نہیں دکھا کرتا. دی ہے، خدا نے راہ دکھا دی ہے. نہیں، کوئی راہ نہیں دکھائی ہے. آپ سے کہا خود کرو. راہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا امام فلان ہے، اس کی اتباع کرو، یہ خدا کی طرف سے راہ ہے. خدا یہ نے تو آپ کا ایک نظریہ ہے نا، نہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں راہ دکھائی ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا نے اگر راہ راہ، شورا کی دکھائی ہے ہمیں. وہی یہی کہہ رہے ہیں اگر شورا کی راہ دکھائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا ہے. آپ کو ہاں، وہاں مشکل آگے ہو کے رہی. اختیار جو ہے وہ ہاں وہی اہل کہہ و رہے ہیں، حل وقت کے اور امت کے وہی اجماع کہہ رہے اور ہیں دیگر جو نا. اس اس کی میں آپ کو کیا تفاصیل ہیں. مشکل ہوگی؟ آپ کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا گیا، آپ کو جی اس سے کیوں جی جی، وحشت ہو بالکل رہی ہے؟ بالکل، یہ امت کے ٹھیک ہے نا. درمیان. جی جی جب بالکل. اگر میں نے اختیار آپ کو سونپ دیا اس کے بعد مجھ سے تو سلب اختیار ہو گیا نا، اس میں کیوں آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ نہیں، سلب نہیں ہوا نا، خدا سے سلب نہیں ہوا. جب میں نے آپ کو دے دیا اب میں نہیں کروں گا، خدا کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن خدا لیکن کروں گا نہیں. تو اگر جی ہم کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت آ گئی اس کی وجہ سے خدا نے سارا اختیار آپ کو دے دیا بالکل اور آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کر کرتے سکتے چلے ہیں. جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے ہی تعین ہوتا آیا ہے ہمارے. ہوتا جو آیا اس سے ابھی کوئی کام نہیں. ہم ابھی عالم نظریہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. عالم نظریہ میں آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے ہی آگے چلانا ہے جی سلسلہ. بالکل. ہمارا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار خدا کا ہے اور خدا نے ہی یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی عالم نظریہ میں آپ کا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کہ یہ اس سے تو فلاں کی رد ہو جائے گی، فلاں کی رد ہو جائے گی. ہم گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. ابھی ہم آپ کو ملکوت میں لے گئے. یعنی بظاہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر خدائی ہوں تو یہ سب کے لیے یہ معقول بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہاں، ہوں. اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. انما ولیکم اللہ. یہ ابھی نیچے نہیں آتے، اس کو تو مانے نا. انما ولیکم اللہ ختم ہو گیا. ایک امرہم شورا بینہم سے وہ ولایت ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، باقی ہے. سلسلہ ولایت کا جاری ہے. ٹھیک. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ عالم نظریہ میں شیعہ موقف انتہائی مضبوط موقف ہے. ایک نظریہ ہے جو نظریہ بہت زیادہ محکم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں جی اقتدار اللہ کے پاس تھا، ہے اور رہے گا. ٹھیک. اور وہی ہادیان برحق کو کی تعین کرتا رہا تھا اور کرتا رہے گا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں. بظاہر کوئی بھی یہ تو مشکل نہیں بہت ہے. بہت ہی پاورفل ہے. اور ہر انسان، ہر سادہ لو مسلمان جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ بھی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھے کوئی شخص دیتا ہے، ایک چیز وہ ہے جو مجھے اللہ دیتا ہے. تو ہر انسان، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہی چیز بہتر ہے. وہ آپ اس موقع پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک الگ ہے کہ وہ ٹھیک. پھر آپ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ایون اگر یہ موبائل بھی اٹھانا ہو تو کہتے ہیں یہ صرف اللہ، جی اللہ کا اقتدار ہے ٹھیک. ہاں، اس کائنات پہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اقتدار ہمارے حوالے کر دیا ہے. ایک آیت اللہ نے ایسی نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے سارا اقتدار ہمارے حوالے ہو گیا. تو انتہائی ضعیف موقف ہے. ابھی ہم مقام نظریہ میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو اپیل نہیں کرتا ہے. آپ سادہ لوگ کی بات کر رہے ہیں، جو عقل مند ترین فرد ہے اس سے کہیں ذرا ابھی آپ چھوڑ دیجیے اپنی ذہنیت کو نا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، تاریخ میں کیا ہوا، ان سب کو چھوڑے. اس سے بالکل سمپل سی بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے اور تھا اور رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جی آ گیا ہے، ایک آیت آ گئی ہے، اس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کیا سلسلہ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے استدلال نہیں کیا. ان کو یہ آیت نہیں آتی تھی، ان کو یہ آیت آتی تھی. لیکن ان کو ساتھ عربی بھی آتی تھی. آج کل جن کو یہ آیت پلائی جاتی ہے ان بیچاروں کو عربی نہیں آتی. نہیں، وہ تو علماء کرام ہیں، عربی نہیں، آنا وہ تو دور جن کی کو بات. پلا رہے ہیں، اچھا اچھا اچھا، جن کو پلا رہے ہیں. جن کو پلا رہے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ بیچارے تو عوام ہیں. صحیح. آیت کیا تھی؟ وہ امرہم شورا بینہم. وہ امرو ہم. ہوم. صحیح. یہ ہوم کیا ہے؟ ہوم کیا مطلب ہے؟
ہم لوگ نا جی لوگوں کی جو باتیں ہیں جی جی وہ لوگوں کو اپنے مشورے سے حل کر کریں، دو، اور جو امر اللہ ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہمارا. آپ نے امر اللہ کو دے دیا ہے شورا میں. نہیں، یہ تعین جو ہے مسئلہ تو امت کا ہے نا. یعنی امر ہم یہ جو خلافت کا معاملہ ہے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ اچھا وآلہ اگر وسلم. خلافت امت کا ہے تو نبوت بھی تو امت کا ہے. نہیں، نبوت کے لیے تو قرآن مجید میں نہیں صحیح نہیں آیات ہے. آیت جی ہے جی، اس نہیں کا ہے کو تعلق چھوڑے. امت سے ہے. ہاں، آپ اس کا آپ تعلق امت سے آپ ہے. تو بالکل استدلال بالکل. یہ کر رہے ہیں نا کہ نبوت خلافت کا تعلق امت سے ہے، تو جی نبوت جی کا تعلق فرشتوں سے ہے، وہ تو امت سے ہے. لیکن اس کی وضاحت تو قرآن مجید میں سری ہے نہیں نا. دیکھیے آپ اپنے استدلال پہ تو تھوڑی دیر ٹھہریے نا. جہاں استدلال کرتے ہیں وہاں رکیں گے، وہاں رکیں گے تو اس کا لازمہ یہ آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، تو نہ فقط یہ باطل ہے صحیح. کہ رسالت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے. اسی طرح خلافت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. لوگوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صحیح. لوگوں میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے تعلق ہے، تو لوگوں میں رسول ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کے لیے قانون ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کی پڑھنے کی کتاب ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. تو سب ہم نے لوگوں سے جوڑ دی. نہیں بھائی، امرہم، جو تمہارا امر ہے وہ تم شورا سے کرو. اچھا، یعنی آپ اس آیت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو خدا نے جس چیز میں اختیار دیا ہے، امر ہم انہی معاملات میں ہے جن میں خدا کا ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی اختیار. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے شریعت، ٹھیک حلال حرام، ہدایت، عاقبت، ٹھیک. حکومت، اقتدار، یہ امر اللہ ہے. اچھا، یعنی آپ اصل پر ہی یہ اشکال کر رہے ہیں کہ ہاں، یہ جو امر ہم ہے یہ اصل میں ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ دیکھیں، آپ سے جب ہم نے کہا نا ثقیفہ میں کیوں گئے، دفن رسول کا بہت اہم تھا، ہاں بالکل. بہت اہم تھا. دنیاوی اعتبار سے اہم تھا، نہیں، دینی اعتبار سے اہم تھا. دینی اعتبار سے جو چیز بھی اہم ہوگی وہ امر اللہ ہو جائے گا، وہ امرہم نہیں ہوگا. علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امر اسی لیے اہم تھا. اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے، مات میتۃ جاہلیہ. اسی لیے اہم تھا کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر امام کے گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لیے صحابہ نے اس کو ترجیح دی اور اس عمل کو انجام دیا. دیکھیں، جہالت کی موت پھر ایک اور وہ ہو جائے گا. ہاں. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء نے مراد لیا ہے اس جہالت مراد کفر لیا ہے. ٹھیک، کفر اور ایمان ہمارا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. طے شدہ. کون کافر ہے اور کون مومن ہے؟ ایمان اور کفر کی باؤنڈریز کیا ہیں، عقائد کیا ہیں؟ یہ امر اللہ ہے نا. بالکل، یہ تو طے شدہ بات ہے. یہ قرآن ہے، یہ نبوت ہے. نبوت یہی ساری چیزیں ہیں. وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ امرہم ہے. یہ امرہم نہیں ہے. میں نے سبزی کہاں سے خریدنی ہے، میں نے یہ ٹریفک وارڈن کون سا لگانا ہے، یہ امرہم ہے. اچھا، یعنی اس تعلق کا، اس آیت کا تعلق اس امامت سے نہیں ہے بلکہ عام امور جو ہمارے ہیں اس سے ہے. امامت سے تعلق ہو جائے تو پھر ساری امت ہی جہالت کی موت مرے گی. آپ نے دیکھیں خدا سے کاٹ دیا. امرہم جیسے ہی آپ نے کہا بالکل تو آپ نے خدا سے اس امر کو کاٹ دیا. بالکل، یعنی آگے کے جو معاملات ہیں اس سے ہم نے اس آپ نے کاٹ دیا. یہ منصب کون سا ہے؟ منصب خلافت. آپ کے ہاں ایسا منصب ہے جو حلال محمد کو حرام کر سکتا ہے بعنوان حاکم، اور حرام کو حلال کر سکتا ہے. ایسا تو ہمارا موقف نہیں ہے یقیناً ایسا ہمارا موقف نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کر دے. اور جو ہوا ہے اس کا توجیہ کیا ہے پھر؟ نہیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے. یہ تو الزام ہے. الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے نا. آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ حاکم تھے، اس حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال نہیں، کر ایسا دے. تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے ہمارا. ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی حلال شراب آ رہی ہے، حاکم کی طرف سے آ رہی ہے، علماء خاموش ہیں. متعہ جائز عہد رسول خدا میں،
میں حرام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کے اختیارات میں ہے، وہ بے عنوان خلیفہ کر سکتا ہے، اور اس پہ آج تک امت عمل کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ متع کو خود رسول خدا نے حرام کیا تھا. اب آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. متع کو خود رسول خدا نے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی بھی جن کو ہم بطور حاکم مانتے ہیں اور جن کی خلافت شورا سے اور صحابہ کے تعین سے ہوئی، ان کے متعلق ہم کوئی بھی ایسا وہ نظریہ قبول نہیں کرتے. آپ کوئی محکم دلیل پیش کریں کہ انہوں نے رسول خدا کے حلال کو حرام کیا ہو. یہ ہم نے متع کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دیکھ لیجئے آپ. ہمارا موقف ہے اور آپ لوگوں کے بھی ہے موقف، اور بہت ہے، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. جن کی فرمائش پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، جی وہ بھی نہیں ہے. موافقات، یہ تو بالکل ہمارا ایک پورا باب ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا، جی ہے نا. کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ ہاں، آیت کو اتارا. دیکھیے یہ جو امامت یا خلافت کا تعلق ہے، یہ الہی منصب ہے یا نہیں ہے. نہیں؟ جس سے آگے آنے والے سارے حلال حرام، آپ اس کو نہ مانیے، چلیے ہم اس میں سے تنزل کرتے ہیں کہ وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن رسول دین کامل بیان کر کے نہیں گئے، اس کے بعد کامل انہوں نے کیا، یہ بھی نہیں مانتے آپ؟ نہیں، رسول دین کامل کر کے گئے ہیں. آپ تجاہل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اگر دین کامل کر گئے ہیں رسول، تو آپ کو قیاس کی، استحسان کی، مصالح مرسلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کا یہ موقف کیوں ہے کہ جہاں ہمیں دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہاں ہم دلیل قول صحابہ سے لیں گے، بالکل تابعین سے لیں گے اور علماء سے لیں گے. یہ ٹھیک تو ہے نا، ہمارا موقف ہے. قیاس کریں گے، بالکل. استحسان سے لیں گے. یہ دین کامل میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہے، حدیث کا جو بھی ذخیرہ ہے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں. جو نہیں پہنچا تو نہیں پہنچے گا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے نا. یہ بھی صدر اسلام میں، ہاں ابھی کی بات نہیں کر رہے، یہ صدر اسلام سے شروع ہوا سلسلہ، قیاس کا. قیاس کا بھی، احکامات کا بھی، اور بدعت کا بھی، اور بدعت حسنہ کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہی شروع ہو گئی تھی نا، کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں یہ تو بالکل، یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. یہ چیزیں کیوں شروع ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کامل نہیں ہے. ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کام سارے کر سکتے ہیں. ٹھیک. وہ پلیٹ فارم جس سے شریعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہو یا کمی کی جا سکتی ہو، وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ الہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. تو نہ فقط خلافت ہمارے اختیار میں آ گئی، شریعت بھی ہمارے اختیار میں آ گئی. اگر آپ امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام امور کا تعلق کیونکہ شریعت سے ہے تو ہاں یعنی شریعت اگر بھی- آپ امامت سے چھوڑ دیتے ہیں، صحیح. تو امامت کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوگا؟ منصوص من اللہ ہوگا. صحیح. یہ وہ بولے گا اللہ جو بولے گا. قرآن اور سنت میں آیا ہے. ٹھیک. اس نظریے کے تحت قرآن و سنت کامل ہے، وہاں نہ قیاس کی ضرورت ہے، نہ استحسان کی ضرورت ہے، نہ مصالح مرسلہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سب منصوص من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے پورا نظام حیات آپ کو ملے گا. ٹھیک. اور اس پورے نظام حیات پر، رسول کی شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے اسے وہ پریکٹیکل آپ کو بتائے گا. صحیح. اور اس کے بعد، رسول کے بعد جو انحرافات پیش آئیں گے اور یہود کا حملہ ہوگا. ہماری ایک پوڈ کاسٹ اگر اس سے کوئی ریلیٹ کریں، مفتی حمدرد صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے کہ یہود نے کیا کیا کیا، ٹھیک. اور اسرائیلیات کتنی آئی، ان سے کون بچائے گا؟ وہ بھی ہم آپس میں خود ہی بیٹھ کے مشورہ کریں گے، یا خدا کا نمائندہ بچائے گا جس کی طرف سے، جس کو خدا نے علم دیا ہوا ہو. وہ علم جو رسول خدا کا علم ہے، اللہ نے رسول کو علم دیا ہے، رسول نے وہ علم آگے منتقل کیا ہے امامت میں. وہ علم اگر ہو تو ہمیں خرافات سے بچا سکتا ہے،
تو ہمیں تحریفات سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں اسرائیلیت سے بچا سکتا ہے۔ اسلام جو ابھی نوپا ہے، جس کی ابھی اس طرح تشکیل عملاً پریکٹس اس پہ نہیں ہوا، بہت سی چیزوں پہ وہ فرصت نہیں ملی رسول خدا کو ان مختصر سے سالوں میں، اس کی عملی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی الہی نمائندہ اور الہی ضمانت جسے ہم امامت کہتے ہیں، اس کے ہونا ضروری ہے یا اس کا ہونا لغو ہے؟ ہونا ضروری ہے، اس میں تو ہمارا اتفاق ہے، آپ کہتے ہیں لیکن ہونا الہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ الہی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر تو ہم وہی ہیں جو پہلے، جو وہ لوگوں کا شورا ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ لوگوں نے ہی تو مشورہ کیا تھا۔ دین لوگوں کے مشورے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بہت واضح ہے۔ میں آپ سے کہوں، آپ اپنے امورات خود چلائیے، کل کو آپ آ کے میری طرف سے میرا مکان بھیج دیں کہ آپ نے کہا تھا امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے نا؟ آپ چلائیے، آپ اپنے امور آپ خود چلائیے، آپ آ کے میرے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دیں اور یہ سند دکھائیں، آپ نے کہا تھا آپ اپنے امور خود چلائیں، اس میں نے کب کہا تھا میری پراپرٹی آ کے بھیج دو؟ اب اس میں سب میں مداخلت شروع کر دیں، واضح ہے، دو چار کی طرح ہے۔ امرہم، ہمارے معاملات یعنی تمہارے معاملات، پست معاملات، صحیح، نہ امرہو یا امری یا امر اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت، اچھا یہ جو سلسلہ ہے امامت کے یا خلافت کے، اس کا ہدایت سے کوئی ربط ہے یا یہ بالکل ٹریفک؟ بالکل ہدایت سے ہدایت سے ربط براہ ہے، راست ہدایت سے ربط ہے، ہدایت سے، اور اس کی اہمیت کا ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کو بھی اس سے مقدم رکھا گیا ہے۔ ہدایت سے ربط ہے۔ جی بالکل ہدایت سے رابطہ ہے، یہ اس پہ سے ہٹیں گے تو نہیں بالکل نہیں، یہ تو طے رہیں گے، شدہ ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہدایت امرہو ہے یا امرہم ہے؟ امرہو ہے، یہ تو من جانب اللہ ہدایت تو، ٹھیک ہے نا؟ کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ بالکل ٹھیک ہے؟ کہ نہیں جی، قرآن ہے، سنت ہے، خلفاء ہیں اور صحاح ہیں، فلان ہیں، اب تو خدا سے اور دوبارہ کیا کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ خدا نے تو کہا امرہم شورا بینہم، جاؤ خود موج کرو۔ پھر خدا سے کس بات کی ہدایت مانگ رہے؟ کیا خدا کیا ہدایت کرے گا آپ کو؟ ابھی آپ نے ہدایت کے لیے ہادی کو ڈسکنیکٹ کر دیا کہ وہ الہی نہیں ہو سکتا، وہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کے استدلال کی بنیاد یہ ہے نا کہ ہادی ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ پھر خدا سے کیوں، ڈیوائن سے کیوں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہادی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا، خدا نے تو آپ کو دے دیا، تو مشورہ کریں۔ یہ تو آپ کے ہو گئے ہم پر اشکالات، نہیں ہم نے کسی پہ کوئی اشکال نہیں یہ ابھی آپ نے کیا۔ کون سا اشکال ہے؟ یہ نظریہ جو تھا اس پر ہی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں نا۔ نہیں ہم تو آپ کے مسلمات کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی آپ نے کہا کہ خلافت ہدایت سے مربوط ہے، ہدایت ہمیں صرف خدا سے ملنی ہے، تو ہمیں امام بھی صرف خدا سے ہی ملے گا۔ یہ آپ کا نظریہ ہے؟ نہیں، آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، یہ آپ کا اس کے علاوہ نظریہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ کیسے نظریہ ہے آپ کا؟ آپ کیا اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت ہی چاہیے خدا سے، شورا سے؟ نہیں وہ تو خدا اللہ سے؟ صحیح، خدا سے صحیح، ہدایت کیسے ملے گی؟ ہادی سے؟ ہادی سے بالکل، ہادی کیا ہوگا؟ نبی کی صورت میں ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا۔ جب خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم کہاں گیا؟ سبزی لینے جاؤ تو مشورہ کر لو۔ اچھا اگر ہم اس امامت کے عہدے کو تصور کر لیتے ہیں کہ خدائی ہے، مان لیتے ہیں، نہیں میں تو ابھی آپ کو راستہ دیا، آپ اس کے علاوہ کا راستہ مجھے دکھائیں پہلے نا۔ چلے یہ ہم نہیں ان کو وہ تو ہمارے سامنے نہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ان کو آپ کی جگہ رکھ رہا ہوں نا، ٹھیک، آپ جن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کا کوئی راستہ مجھے دکھا دیں جو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو، اور خدا نے بھی کہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی کہا تم بنا لو گے ہادی، تم بنا لو گے منذر، منذر کے بعد کہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہدایت میرا کام ہے، تو ہادی بھی میں دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ جی قرآن ہے، اور صریح قرآن ہے، یہ نص ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں جی آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے، پہلے تو دوسرا راستہ دکھائیے نا۔
ہم نے کوئی دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، ہم نے راستے نہ دو ہی ہیں یہ. کوئی نہ الزام لگا نہ کوئی لگایا. ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک امر واقع پہ آتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا، وہاں پہ پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی ٹھیک. ہے نا. آپ ایک اس پہ آ جاتے ہیں ایک عقل سلیم کے ساتھ، ایک کامن سینس کے ساتھ. اہدنا الصراط المستقیم جو میں روزانہ اتنی دفعہ کہنا مجھ پہ واجب ہے نا. یہ قرآن کی وہ آیت ہے فرض سورہ ہے. فاتحہ جس کو آپ کو روزانہ کہنا ہی کہنا ہے اگر آپ مسلمان ہیں جی بالکل. تو ہدایت بغیر ہادی کے ملتی ہے. ہدایت ہادی سے ہی ملتی ہے. بالکل یہ تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اس کو من اللہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے. وہ من اللہ ہونا چاہیے. اگر من اللہ نہ ہوتا تو خدا سے نہ مانگتے. ٹھیک ہے. چلے آپ کی اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کم از کم میں اس پر مزید غور فکر کروں گا اور ناظرین بھی. اگر یہ اہم ہے اور جیسا کہ آپ نے جو فلسفہ بیان کیا اور اپنی گفتگو کو جس جانب آپ لے گئے کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے ہم مان لیا، ہم نے ہاں پھر اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی ہیں. قبول کر لیا. تو اگر یہ اہم تو ہے، یہ بھی اتفاقی چیز ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذکر جس طرح دیگر احکامات کا ذکر جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، وہ بالکل واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جو منصب ہے امامت کا، اس پر کوئی صریح آیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں امت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ غلط فہمی ہی کہہ لیجئے، یا آپ کے نظریے کے مطابق جو غلط فہمی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو بھی لگ گئی، بعد میں امت کو بھی لگ گئی اور اب تک چلی آ رہی ہے؟ قرآن نے ایسا واضح موقف کیوں نہیں دیا؟ قرآن نے کوئی صریح آیت کیوں نہ نازل کی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ منصوص من اللہ ہے عہدہ اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ جو رسول خدا کے ہدایت یافتہ صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ منصوص من اللہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی. وہ خود صحابہ جاتے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے خدا کی آیت جو ہے تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آج 1400 سال بعد ہم مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، ہمارے میں سے کوئی شخص کیوں نہیں اٹھتا وہ قرآن مجید کی آیت دکھا دے اور اس امت کو جو ہے اسی راہ پر لگا دے. یہ قرآن ہے صریح اور اس کا تعلق ہدایت سے ہے اور آپ اس کو مان لو. قرآن میں صریح آیات موجود ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پیش کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آیت پیش نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا. آپ مقدمہ اپنا پیش کریں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد آپ آیتیں خود پڑھیں گے، خود ڈھونڈیں گے، آپ کو پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن میں صریح ہوتا، اگر اہم ہوتا تو قرآن میں صریح ہوتا اور پھر کوئی آدمی اس میں اختلاف نہ کرتا. ٹھیک. قرآن کے بعد صحیح حدیث میں اگر ہوتا اور رسول خدا اگر اعلان فرما جاتے اور بیعت لے لیتے اپنی زندگی میں آنے والے امام کی، جی جی تو پھر تو مسئلہ سارا صحیح. ہاں صحیح ہونا، تو مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. قرآن میں ہو اور اگر قرآن میں جو ہے محکمات ہاں محکمات محکمات صریح محکم نص، اس کی تشریح بھی کون کرے گا؟ رسول اعظم رسول خدا ہی فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہوتی تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. بالخصوص جو قریبی امت ہے یعنی رسول خدا کی فوراً بعد. اگر میں کہوں کہ فوراً بعد قرآن اور سنت سے جدا کیا گیا تو دوسرا کوئی سسٹم اسٹیبلش ہوا، اگر نہ جدا کیا جاتا تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہی نہیں تھا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد سے جدا کیا گیا ہے ہمیں. ہاں اگر ایسا ہوا ہو تو. ایسا ہوا، یہ تو مفروضہ ہے نا اس پر. نہیں وہی، اگر اس مفروضے پہ آپ کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمیں جدا کیا گیا ہو. اچھا وہ تو ابھی بات آتے ہیں نا اس پہ. صحیح. دیکھیں میں بچوں کے لیے جن کو یہ مغالطہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اتنے صریح قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں ہے اس لیے ادھر گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل نہیں ہے اسی لیے تو ادھر گئے. اگر ہوتا تو نہ جاتے. ہاں اگر ہم کہیں کہ یہ ادھر اس لیے گئے کہ ان کو قرآن اور سنت سے روکا گیا ہے تو جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. ہاں اگر
ایک راستہ ہے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ نے فلاں جگہ سے نہیں جانا اور فلاں جگہ، پھر تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تلوار کے زور پہ کہوں کہ یہ نہیں یہ مانو، تو یہ تو آپ کی بات ہے نا. ہم نہیں نہیں، اگر کے ساتھ جی جی اگر کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر کے ساتھ تو ہم نے ہم تسلیم تو کر صرف لیا. اگر کی بات کر رہے ہیں نا، صحیح ہے، کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ٹھیک. ایسا ہو تو کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. مثال ابھی یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ہاں اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. خیر نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا، جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے. رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. حسبنا کتاب اللہ ہے نا، کہ خدا سے چاہیے. نہیں نہیں نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے ٹھیک نا. ہے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے. دے کیا رہے تھے؟ قیامت ہدایت. تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح ہدایت. صحیح ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے. رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ. نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں نہیں، چاہیے صحیح، قرآن میں ہے، قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں. وہ رسول خدا کی کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن چاہیے. جی وہی کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے، زندہ جی تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے ٹھیک بعد ہے نا. 3 دن تک. وہی کہہ رہے جی ہیں، زندہ تھے جی اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو، کے لیے، اسی لمحے کے لیے آپ یہ لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے یہ جو بات. اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے. نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور اس پہ لمحے کہا. کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور قابل بھی نہیں ہے، تصور نہیں قابل ہے، قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں وہی کی ایک علت تھی اس کے سبب. ممکن نہیں ہے. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیح پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمناً میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا
تو یہ نکالا جانا کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نہیں یہ حدیث ہے بالکل میرا جملہ سن لیجیے نا, یہ نکالنے میں ہدایت تھی. امت کے لیے. ہاں, کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے, اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے, یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے, ہم اس سے نہیں, شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے, ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک, یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی جی بالکل, میں آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں, ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح, اسی مورد یعنی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا, ان کو گھر سے باہر کرنا, یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں, آپ نکل جائیں, قوموا عنی, یعنی آپ چلے جائیں, مجھ سے تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت, خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا, امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد, اس دن کے بعد, یعنی یہ تو آخری ایام ہے نا رسالت امام, اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا, حضرت علی کو لکھوایا, دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا, اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے, چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے, 10 ہوں گے, 12 ہوں گے, 15 ہوں گے, ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے, یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے, یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے بڑا لکھوا کے گئے سیاح تک میں, جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے, جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں, آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے, ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا, دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. صحیح, رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے, ہاں وہاں پر ہے اس وقت نہ کرنے دی گئی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی, یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور کیا تھا, خلافت کا لیتے ہیں, نہیں جو مرضی تھا, امامت کا تھا نا, گمراہی نہیں کچھ بھی. گمراہی یہ تو مفروقان ہے نا, گمراہی سے تعلق تھا. ہاں صحیح, ہدایت کا تعلق گمراہی سے, اور گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک, رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا, بچ جانا تھا, اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح, یہ ہدایت فرمانی تھی, فرمائی یا نہیں فرمائی, اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی, اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, جی ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے, ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا, ہاں نہیں کہنے دیا گیا, یہ تو اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا, یا کہا نہیں کہا, نہیں کہا نا, لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا, یا یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے, دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا, آخری ایام ٹھیک ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں, یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد, یعنی ہم قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھ, یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں, اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت, اور کیا تھی, اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے. ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے, لکھ دیا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے, ہاں, لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو, اور وہ اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے, امرہم شورا بینہم,
اور اتنا اہم تھا، کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح. تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن وہ ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. ہاں رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دو اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ دو تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں نہیں. لکھنے کی وہی تو، اور آپ کی ضرورت اور کیا آپ ہوتی کی ہے؟ ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا نا، نہیں رسول کی ضرورت کسے بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت مآب کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی، وہی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر ٹھیک ہے، رہے ہیں. ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات، آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان نہیں رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک، یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. یہاں تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں. مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوب منی سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی.
امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قومو انی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے لکھ کہا لیا. ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، اور ایک راہ یہ ہے، اس سے آپ نہیں یوں کر لو. لکھ لیکن یہ لیا. بہت ایک نئی چیز ہے واللہ. آج یعنی یہ جو قوم انی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں انشاءاللہ. گا. دیکھیے ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے، صحیح. ٹھیک ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے، ٹھیک. اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل اس کا تعلق ہدایت سے ہے، صراط سے ٹھیک ہے ہے، نا. سیدھے راستے سے ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے، ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور صحیح. ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد گراؤنڈ ذہن سے ریئلٹی میں. کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر یعنی یہ اس کا آپ مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا، واضح تھا، روشن تھا، معقول تھا، سری آیات تھیں، اس پر بھی ہم نے بحث کر لی، نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے، بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا، یعنی اس نظریے سے جو ابھی ہم نے جس پر ہم نے بحث کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو چھوڑ دے؟ یقیناً یہ تو سنت الہی اسی پہ ہے. کہ اکثر ہم، لا یعقلون. آپ اکثر ہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں. یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوگی. اگر حق ہے تو پھر اکثریت اس طرح ہوگی. قرآن بالکل اس کے الٹا برعکس کہتا ہے. ہے. قرآن اس کے بالکل الٹا کہتا ہے. پھر یہ بھی ہدایت آ گئی نا، نس آ گئی، آپ کو نس چاہیے تھی. وہ ایک بات جو میں پچھلے اس میں رہ گیا ہے، وہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، کہ اصحاب کو روکا گیا. یہ بھی مسلمات میں سے ہے، حدیث سے اصحاب کو روکا گیا. بالکل اس کی اگر ہم توجیہ پیش کریں تو کچھ تو بھی ہو سکتی ہے، توجیہ کو ہم نہیں ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، اس پر مناظر حسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے تدوین حدیث، اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حتیٰ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے دور تک تدوین حدیث نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آئی ہے جی جی، یعنی تدوین. ایک جو انہوں نے لکھی ہے بات وہ میں ہاں عرض کر وہاں رہا ہوں تک یہ کہ کہہ رہے ہاں. ہیں. جب حدیث نے دیکھیے یہ تدوین کہتے ہیں، نہ تدوین تھی، نہ نقل تھی، نہ نشر تھی، نہ مباحثہ تھا. حدیث ممنوع تھی، شجر ممنوعہ تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ اگر نص ہوتی، اگر رسول نے فرمایا ہوتا تو مانتے. ہم تو اس میں تھوڑا سا لمبا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم آگے وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، ادھر تھوڑا سا ہم لوگوں نے زیادہ کیا. یہاں پر بھی رسمن جو بھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے صحیح. وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی، قرآن اور وہ خلط ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو مرضی ہو. اس علت میں ہم نہیں جاتے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امت سے سنت کو چھین لیا نہیں، گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سنتیں جو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پہنچ گئیں ساری، نماز، روزہ، حج، تمام احکامات پہنچ گئے، بس یہ امامت کا ایک حصہ تھا جو نہیں پہنچا. یہ کیسے یعنی ممکن ہے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں سنت میں صرف امامت پر مبتنی سنت کو ممنوع کیا گیا یا مطلق سنت کو ممنوع وہ تو کیا گیا؟ مطلق تھا، یعنی مطلق سنت کو ممنوع ٹھیک ہے، کیا گیا. اس کے باوجود تمام سنت ہمارے پاس موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ چلیں جو اچھا اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سنت پوری موجود نہیں ہے. نہیں تھوڑی دیر کے لیے کیوں مانتے ہیں آپ؟ اس بات پر قائل ہیں کہ ہمارے پاس سنت میں تمام احکام نہیں پہنچے ہیں. چلیں جو ہمارے ضروریات مذہب ہیں، ضروریات دین میں سے نماز، روزہ،
حج زکات دیا تو تمام چیزیں ہیں نا. نہیں ہے. دیکھیں آپ امامت پہ آ کے کیا کہتے ہیں, اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کے نماز میں بھی اختلاف ہے, آپ کے وضو میں بھی اختلاف ہے, آپ کے تکبیر میں بھی اختلاف ہے, آپ کی ہر چیز میں اختلاف ہے. شیعہ کو چھوڑ دیں, آپ اہل سنت مکاتب کے اندر کتنا اختلاف ہے. دیکھیں اختلاف جزوی ہے, کلی پر تسمہ ایک ہے نا کہ نماز ہے, ہاں نماز کا وجود ہے. ہاں آپ ٹھیک ہے, کہتے ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں ہم یہ کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یعنی تمام احکامات پہنچ گئے, صرف یہ نہ پہنچا. نہیں, کہاں تمام پہنچے. چلیں جتنے ہم اولاً تو کہہ رہے ہیں, آپ بار بار کہتے ہیں تمام پہنچے, ہم کہتے ہیں تمام نہیں پہنچے آپ کی موقف. چلیں آپ کو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو پورے نہیں پہنچے. کیوں ضرورت پیش آئی کہ خلیفہ رسول سنت رسول سے روکے لوگوں کو. اس کی تو علتیں ہیں نا بہت ساری کہ بھئی خلط ملط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں, اس کی علماء نے توجیہات بیان کی ہیں. وہی توجیہات بیان کی ہیں, جی جی, لیکن کوئی کامن سینس, ابھی چھوڑیں توجیہات موجیہات جس کے ذہن میں سب کا جواب ہے, اب کوئی جواب نہیں دیتے. کامن سینس, رسول کی سنت سے مطلق روک دیا جائے, یہ سینس کرتا ہے. آج کے دور میں تو نہیں کرتا کہ کوئی علامہ صاحب کہہ دیں کہ رسول خدا کی کسی سنت کو اپنے نہ لکھنا ہے نہ نشر کرنا ہے. آج کے دور کی اگر آپ کامن کی بات کریں تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں. آج اگر ہے تو اس زمانے میں بطریقہ اولا ہے, کیونکہ ان کے ذریعے آج پہنچنا تھا. جن کے ذریعے پہنچنا تھا انہیں کہا تمہارا حدیث رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے, سنت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو روکنا جرم ہے, ان کو روکنا پھر بھی مشکل نہیں ہے. ان کو روکیں, موجود ہے, کوئی نشر کرے نہ کرے, یہ پوڈ کاسٹ ہو نہ ہو, آپ کے جو سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارم حدیث نقل کریں نہ نقل کریں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل ذخیرہ تو موجود ہے, لیکن اصل ذخیرہ جہاں سے آگے چلنا تھا وہاں جو پابندی لگی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. نہ ہی سنت رسول ایسی ہے جس کے میں ایسے نقائص ہوں جس کی وجہ سے اس کے بیان سے مشکل پیش آتی ہو, اس کی تدوین سے مشکل پیش آتی ہو. یہ پھر سنت پہ نقص ہے. آپ جتنی بھی توجیحات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ رسول خدا ایک نظام دے گئے ہیں اور وہ نظام بیان نہیں ہو سکتا ہے, ناقابل بیان نظام دے کے چلے گئے ہیں. مشکلات جو بھی ہوں, ہاں مشکلات توجیحات جو بھی ہوں, مختلف ہیں, آپ بیان کریں. حاصل تو یہی ہے نا. ہاں ناقابل بیان ہے, یہ تو حاصل یہی ہے, حاصل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ناقابل بیان کیا تھا, یہی نصوص تھی امامت پر, اور کیا تھا. یہ اصل میں ٹھیک ہے, نہیں تو کیوں, کیسے ممکن ہے کہ رسول کی حدیث ناقابل بیان ہو, ناقابل کتابت ہو, ناقابل تدوین ہو. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ شریعت کے احکام تمام, چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ پورے نہیں پہنچے. جتنے پہنچے وہ جتنے پہنچے ہیں وہ پہنچ گئے, لیکن امامت نہیں پہنچی. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے, آپ نے کہا کہ حدیث کی تدوین پر پابندی لگا دی گئی, اسی لیے وہ نصوص نہیں پہنچی. تو جس سے آپ استدلال کرتے ہیں, غدیر ہے, ذوالعشیرہ ہے, انت منی میں منزلت ہارون من موسیٰ ہے, حدیث ثقلین ہے, خلیفتین, تو یہ کیا ہے, اس پر کیوں نہ پابندی لگی ہے, تو کیسے پہنچی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ہمارے پاس تواتر سے جو حدیث ہیں وہ مختصر ہی ہیں, اس کے باوجود وہ غدیر ہے اور دیگر ثقلین ہے, یہ ہمیں تواتر سے پہنچی ہے. اگر پابندی لگی ہے, اس کا تعلق امامت سے ہے, نصوص سے ہے, یعنی اس کا تعلق یہ سے کہا جائے کہ آج کے دور میں شیعوں سے ہے, اور یعنی شیعہ کی فیور میں یہ چیزیں ہیں, تو دیگر نصوص پر پابندی لگی, اس پر نہیں لگی. ایسی واضح نصوص کیوں نہ پہنچی؟ اس پابندی کے بعد بھی تو آپ اسی سے دلیل دیتے ہیں. پابندی لگی, ٹھیک, پابندی کے باوجود کچھ چیزیں پہنچی, ٹھیک, کیسے پہنچی وہ پھر ایک الگ بحث ٹھیک, ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے, ہاں یہ الگ بحث ہے. وہ ہم یہ پہنچی, یہ طے شدہ ہے کہ پہنچی. ہاں پہنچی. تو صحابہ نے کیوں نہ عمل کیا؟ ایک بڑی تعداد نے, صحابہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں, ایک بڑی امت مسلمان کی ایک بڑی تعداد نے, جس میں قبائل تھے, دیگر تھے, یعنی آپ کے اگر آپ شیعہ تصور کو مان لیا جائے, آپ نے بھی وہ اکثر ہم لا یعقلون والی آیت بھی پڑھی, تو یعنی اکثر نے قبول کیا. ایسا کیوں ہوا اگر پہنچی بھی ہے؟ اچھا چلیں, آپ ابھی دیکھ لیتے ہیں, سب پہنچی ہے مسلمان تک. 2 ارب مسلمان ہیں, ان تک ایک آیت پہنچی ہے کہ مستضعفین کی مدد کرنی چاہیے. بالکل, یہ تو نص ہے نا, پہنچی ہے, بالکل پہنچی ہے. کتنے عمل کر رہے ہیں؟
جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہاں ہیں؟ یہ تو المیہ ہے، اس کو تو قبول کرنا آپ پڑے کہیں گا۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اتنے سے ٹھیک ہے اسرائیلی ہیں ہاں، جن کے آج خلاف سے 1000 سال بعد جب یہ سارے واقعات یہودی نیریشن سے ریکارڈ اور طرح سے ہوں گے، تو شاید ہمیں نہ لگے۔ ٹھیک ہے نا، اس وقت لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے 2 ارب مسلمان ہوں اور یہ واقعہ ہو جائے۔ اور یہ واقعات ہوں، ان میں سے ایک ملک ایک لفظ زبانی مذمت تک کے لیے بھی تیار نہ ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری دولت بھی ان کے پاس ہو، سارا تیل بھی ان کے پاس ہو، ساری دنیا انہی کی محتاج ہو، آبادی بھی سب سے زیادہ انہی کی ہو، خدا نے انہیں عزت بھی دی ہو، سب کچھ دیا ہو، مقابل چند ہو، ہاں، اور یہ کیسے انگلیوں ہو پہ گرنے سکتا والے ہے؟ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتا دیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھے سمجھا دیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہیں۔ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی حدیث کو منع کیا گیا ہے۔ یہ اگر آپ کوئی کہہ سکے نا، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے آپ اپنے تاریخ میں، یہ سیرت باب میں ہے تاریخ کا ایک، ہے، لیکن اس کو انتہائی ایسے بیان کیا جاتا ہے، توجیحات بیان کی جیسے جاتی ہم ہے کوئی اس کی، بات کر کے ہاں گزر گزر جاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنا بڑا نقص وارد کر رہے ہیں آپ سنت رسول پر، کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جسے 150 سال تک چھوا نہیں جا سکتا تھا، اس کے باوجود ہمارے پاس پہنچا ہے دین۔ لیکن اس میں کتنی اسرائیلیات پہنچی ہیں؟ یہ جو آپ تک پہنچی ہیں اس میں اسرائیلیت کتنی ہیں؟ تو ہمارے علماء نے کام کیا ہے، اسرائیلیت کو الگ کیا ہے آج کے دور میں۔ کہاں باقاعدہ الگ ایک مستقل کتابیں ہیں کہ کتابیں ہیں؟ تفاسیر میں جو اسرائیلیت تھی ان کو نکالا گیا ہے آج کے دور میں۔ نہیں نکالیں تو پھر جو مین سٹریم وہ ہے اس میں سے شاید ہی کچھ بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اس بہت پہ بڑا کلیم کر رہے ہیں۔ ہاں اس کو آپ کریں نا، کوئی تحقیق کریں، اس کے اوپر کام کریں۔ بغیر امام کے، بغیر ہدایت الہی کے اسرائیلیات سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو اسرائیلیات سے سمجھ میں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سرچ کر لیں۔ لوگ ہماری گفتگو میں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی گفتگو میں اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں، فلان ہوتی ہیں، یا ایک دقیق ٹھیک ہوتی ہے جو ہے، نہیں دقیق تو کوئی نہیں، ہم بالکل عام فہم بالکل بات ہاں، کرتے ہیں۔ کچھ اصطلاحات ایسی آ جاتی ہیں تو گوگل کر لو، سرچ کر لو کہ یہ چیٹ جی پی ٹرمنالوجی کیا استعمال کر لو ہے، استعمال کر لو، آپ کو ٹرمنالوجی پتہ چل جائے گی، کیونکہ ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو بات کہیں اور رہ نکل جائے جائے گی، گی۔ ٹھیک ہے نا۔ ممکن نہیں ہے، طاغوت موجود ہے، گمراہ کنندہ عناصر موجود ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ آپ کو مینپولیٹ نہ کر سکیں، آپ کے تعلیمات میں بگاڑ پیدا نہ کر سکیں۔ ممکن نہیں ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی الہی نظام نہ ہو۔ اس صحیح۔ الہی نظام کا نام امامت ہے، جس کی وجہ سے یہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ 150 سال بالکل بلیک آؤٹ کے بعد آپ تک علم رسول پہنچ رہا ہے، جتنا بھی پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے، اہل بیت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ایک پھر خود ایک باب ڈبیٹ ہے، باب ہاں، ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان سب کے بعد بھی پہنچا تو ہے نا، کیسے پہنچا ہے؟ وہ اس کے راستے بھی مشخص ہیں، اور اس منع کے باوجود جنہوں نے اس منع کو نہیں مانا ہے اور نقل کرتے رہے ہیں، حفظ کرتے رہے ہیں، تدوین کرتے رہے ہیں، اپنی جانیں دی ہیں۔ ابھی بھی بہت سی چیزوں پہ سینسر لگ جاتا ہے، ابھی بھی آپ بہت سی چیزیں نہیں کہہ سکتے، ہاں، یا لیکن پیمرا کے جو اصول ہیں، جو کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہاں، یہاں کا پیمرا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو ہے وہ بہت سی چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے، ممنوع ہے کہ آپ کا پیج ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، آپ کو فلاں کر دیا جائے گا، آپ کو ویزا نہیں آپ سے ملے یہ گا، چیز آپ کو سلب کر لیا جائے گا، آپ کو اصل شہید کر دیا جائے گا۔ ان سب کے باوجود لوگ بولنے والے موجود رہتے ہیں، ٹھیک۔ بولتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ چیزیں بچتی ہیں اور پہنچتی ہیں۔ ابھی تک جو پہنچا ہے وہ ہاں اسی کا ذریعہ ہے، آپ ٹھیک کہہ ہے، رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے بغاوت کی ہے ادھر رہتے ہوئے، اور جو دوسری سسٹم ہے اہل بیت کا اسٹریم ہے، وہاں تو تدوین کیا۔ ہو رہی ہے، وہاں تو لکھا جا رہا ہے، وہاں نشر ہو رہا ہے، وہاں الہی انتظام موجود ہے، جسے ہم نظام امامت کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور فرق بھی میں نے دیکھا ہے، یعنی تدوین کا جو ہے
یعنی ہمارے یہاں جو اہل سنت کا طبقہ ہے اس میں حدیث زبانی نقل ہوئی ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں یعنی مکتب تشیع میں یہ ایک یعنی تفریق ہے واضح، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مثال ان کے پاس ایک کتاب تھی، یعنی اگر ہم حضرت امام محمد باقر کے متعلق میں ایک روایت پڑھتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے، انہوں نے کہا وہ کتاب علی اٹھا کر لائی اور وہاں سے انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ تو یہ بھی فرق ہے واضح کہ یعنی ایک ہے زبان کا، زبان سے یعنی جیسے ہم کہیں کہ نسل در نسل یہ چیز چلی ہے، لیکن وہاں تدوین کے لیے بھی کتابیں باقاعدہ موجود تھیں۔ نہیں، یہاں اس اسٹریم میں حتیٰ نقل پہ پابندی تھی، وہاں تدوین تھی، وہاں تدوین تھی، ٹھیک، نقل تھی، نشر تھی۔ نشر یہاں تھی۔ پہ صرف تدوین نہیں ہے، یہاں پر نقل روایت پر بھی ممانعت تھی۔ یہ تدوین تو کجا، تدوین کجا ٹھیک، اب یہی تدوین حدیث میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو توجیحات پیش کرتے ہیں ان میں ذرا ایک دفعہ اور پڑھ لیں، اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھیں، آپ ہماری کتاب نہ پڑھیں، صحیح، لیکن اس ذہن سے ذرا پڑھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ خلط ملط ہو جائے گا قرآن کے ساتھ، یہ وہاں ہاں ان ساری توجہ میں یہ صرف لکھنا ہے یا بیان بھی ہے؟ بیان بھی ہے، صحیح صحیح۔ اور جو بیان کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا تھا اگر فلاں نے بیان کیا تو میں اس کو کوڑے ماروں گا، یعنی اس کے لیے حد ایک سزا مقرر ہے، بیان نا، بیان کا، اس کا بیان، تدوین نہیں، بیان، ہاں اس روایت کے یہی الفاظ ہیں ہاں کہ بیان۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو ذرا آپ دیکھیں گے تو وہاں بیان بھی نہیں ہے، سینہ بے سینہ بھی نہیں ہے، اس اسٹریم میں نہیں ہے، صحابہ سارے اس اسٹریم میں نہیں ہیں، صحیح، پھر وہاں سلیکٹڈ لوگوں سے کیوں لیا گیا ہے؟ پھر ایک تدوین حدیث الگ ہے، ہم اس یعنی میں اب نہیں آپ جاتے۔ سوال کو جو ہے خلاصتاً آخر میں بیان کر دیجئے کہ یہ جو بڑی ایک تعداد نے اس کو چھوڑا ہے، اس کا آپ خلاصتاً اس کو بیان کر دیجئے کہ اس منصب کو جس کو آپ آج مان رہے ہیں، اس کو آپ نے تفصیل سے تو بیان کر دیا، اس کو خلاصتاً بھی کر دیجئے تاکہ میں اگلے سوال کی طرف آؤں، اس کو کیوں یعنی چھوڑا ایک گیا؟ بڑی تعداد نے چھوڑ دیا اسے جو خدا نے اور اس کے رسول نے واجب کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو عام فہم میں اب یہی کہیں گے۔ ہاں چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ممکن ہے، ممکن ہے، قرآن کی تصریحات ہیں، بالکل جیسے حضرت موسیٰ گئے ہاں اور قوم سب نے بچڑے کی پوجا کر لی، یہ ہاں اکثریت یہ ہمیشہ تو ایک جدھر الگ چیز ہے، جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ تو ہم آگے باہر والے افراد جو تھے یعنی جو امت تھی، صحابہ تھے، لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جب شیعہ کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز پاتے ہیں کہ خود اہل بیت کے گھر یعنی امام حسن و حسین کے بعد جو اہل بیت کے افراد تھے خود ان کے درمیان اختلاف تھا، یعنی حضرت زید کا واقعہ دیکھیں، پھر امام جعفر صادق کے بعد ایک حضرت اسماعیل کے متعلق اور دیگر جو جتنے بھی دعوے ہیں، اور خود جب یعنی آپ دیکھیں یہ اگر اتنا واضح اور صریح ہے، یہ میں اس کے نہ ہونے پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور یہ واقعات پیش کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دلیل بنا کر کہ اگر اتنا واضح صریح تھا، یہ بھی مان لیا کہ وہ رسول خدا کے بعد بہت اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد تو بالکل ساری چیزیں آپ نے کہا تدوین ہو گئی، تسلیم کر لیا، تدوین ہو گئی، امام حسن کے دور میں ہوئی قبول کر لیا، امام حسین کے دور میں قبول کر لیا، امام زین العابدین کے دور میں قبول کر لیا۔ اب کیا مشکل ہے کہ امام زین العابدین سے لے کر آخری امام یعنی آپ کے امام مہدی تک جو ہے وہ ہم اس اختلاف کو پاتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بھائی آگے بڑھتے ہیں جنازے کو، تو آ کے ان کی ابا کو کھینچتے ہیں کہ نہیں امام کا جنازہ امام ہی پڑھا تھا۔ اس اختلاف کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا تھا، واضح تھا، صریح تھا تو یہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا، خود اہل بیت کے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اولاً یہ ہے کہ کوئی اختلاف امامت پہ نہ اہل بیت کے گھر میں ہے نہ اہل بیت کے دشمنوں کے گھر میں ہے، یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ شخص امام ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اتنا واضح تھا، اتنا بین تھا کہ دشمنوں کو بھی کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ امام یہ ہے یا یہ ہے، رسول خدا کی جانب سے، یعنی اس کڑی میں سے، اس سلسلے یعنی میں ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے، صحیح ہے، اب اس کا عقیدہ کیا اچھا ہے اچھا اس سے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک کام نہیں ہے، ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے صحیح، اس پہ کسی کو سب سے زیادہ شک دشمن کو ہونا چاہیے تھا،
بالکل ٹھیک ہے نا؟ باہر والے کو ہونا چاہیے تھا. دشمن کو شک ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی کسی دشمن کو بھی شک نہیں ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کون امام برحق ہے. اس کی دلیل اس کی دلیل یہی ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ہونے کی تو دلیل نہیں نا, ہونے کی دلیل ہے کہ دیتا نہیں ہوا. ہوں دیتا ہوں, اس کو تو ہضم کر جی، لینا. اگر ایسا ہوا ہو, ہوا ہو تو قبول کر لیں گے. نہیں، اگر یعنی ایک بات نہیں، ایسا ہے نہیں، دوست اور دشمن دونوں قبول کر لیں پھر تو اس چیز کو ہم بھی قبول کریں گے. لیکن نہیں, جی اگر ایسا ہوا ہو, ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں کو بھی کبھی شک بھی نہیں گزرا ہے کہ امام کون ہے ائمہ اہل بیت میں سے, اس دور میں کون ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, دشمن کو بھی شک نہیں گزرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل واضح تھا, بین تھا, روشن ہے, کوئی اختلاف نہیں تھا. صحیح ہے. ایک یہ اس کو تو مانتے ہیں نا. ہاں یعنی اگر دوستوں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے دونوں سے یہ طے ہو جائے کہ مثال یہ چیز فلاں ہے تو اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک, ابھی میں دشمن کی کیونکہ طرف سے آ دشمن رہا ہوں. کبھی بھی میری بھلائی نہیں چاہتا نا. نہیں, میں ابھی دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں دشمن یہ نہیں چاہے گا کہ میں ائمہ اہل بیت میں سے ہوں. مثال اگر دشمن ہو میرا اور میرے خون کا پیاسا ہو, وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسی فضیلت دے جو واقعتاً میرے لیے کوئی فضیلت ہو. نہیں, میں ابھی تھوڑا سا اور طرف آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, میں پھر ایک اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ائمہ اہل بیت ہیں, ٹھیک, ان میں آپ نے کہا مثلا امام جعفر صادق کے بعد کون امام ہوگا, ہاں یہ نا, اس میں اختلاف ہے. خود اصحاب کے درمیان میں بھی. ٹھیک, ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دشمن تک کو معلوم تھا کہ یہ امام ہے. کہ امام کون ہے, ٹھیک, اور شک بھی نہیں تھا, یقین کامل تھا. ٹھیک, دشمن کو بھی. دشمن کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ گھر سے پتہ چلتا ہے. گھر والوں کا جب اتفاق ہوتا ہے تو دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کون امام. باہر والے کو تب پتہ چلے گا جب گھر سے بات ٹھیک ہے, آئے گی باہر. ٹھیک, اچھا رہ گیا. آیا یہ جو خلفاء تھے, یہ دشمنان اہل بیت تھے, انہوں نے کوشش کی, یعنی خلفاء جو مامون رشید, ہارون عباسی, رشید, عباسی خلفاء کی آپ بات کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کوشش کی کہ اسے مشوش کیا جائے. یقیناً کی. آپ اگر یہ کہیں کہ دشمنوں نے سازش کی جی, اور جو امام نہیں تھا ان کو امام بنانے کی یا امام کے تعارف کرانے کی یا کسی کو ورغلانے کی یا کسی کو آگے کرنے کی کوشش دشمنوں نے کی یا نہیں کی؟ یقیناً کی. اس سے تو اس کے برحق ہونے کا نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں تعلق ہوتا. ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان تمام ادوار میں ان کے قاتلین بھی وہی ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک, ٹھیک, انہوں نے کوشش کی, بالکل کی. بالکل کی. اس سے امامت کا نظام سست ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. صحیح. یہاں گھر میں سب کو معلوم تھا, بالکل معلوم تھا. اس کی وجہ سے نہ فقط یہ بات گھر تک بلکہ دشمنوں تک بھی مسلمات میں سے تھا کہ یہ امام ہوگا, یہ امام ہے. اس اہل وقت بیت کا. اہل بیت کا, ائمہ اہل بیت میں سے اس وقت کون امام ہے, یہ بالکل مسلمات میں سے تھا. ٹھیک, اس لیے کہ تمام ان جابر خلفاء نے, جو بنو عباس کے, بنی عباس کے, ہارون رشید, انہوں نے ائمہ کو جو قید کیا, شہید کیا, صرف جو امام ہے اسے شہید کیا, جو امام ہے اسے قید کیا, کسی دوسرے کو نہیں کیا. شبہے میں 4 لوگ اہل بیت کے نہیں پکڑے کہ یہ بھی امام ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا جن کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ان کو کوشش کرتے تھے حکومت کہ اسے امام وہ کرے. یہ گھر میں اختلاف نہیں تھا. یعنی یہ ایک ایسی بدی ہی چیز جو دشمنوں میں اور دوستوں میں دونوں میں واضح تھی. واضح تھی, اس سے زیادہ اور واضح نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی واضح تھی کہ کبھی کسی اور کو تشدد کا اس عنوان سے کہ یہ امام ہے سامنا نہیں ہوا ہے. صرف ائمہ اہل بیت کو جانا ہے کہ فلاں جان کر, دقیق جان کر انہیں زندان دیا گیا, انہیں شہید کیا گیا, ان پر ظلم کیا گیا. یہ بات ایک دلیل یہ ہے. ٹھیک, اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گھر میں اختلاف نہیں تھا, گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہمیں تھا. روایت تو ملتی ہے, نہیں, اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں, آپ نے میری بات پہ پھر توجہ نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدیہات میں سے, یہ جو خلفاء جور ہیں جو ائمہ کو شہید کر رہے ہیں, عباسی, اموی, ہارون رشید, ان کی طرف سے آیا. کسی کو پلان کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یقیناً کی گئی. کی گئی.
یہ جو روایت ہے یہ وہ کوششیں ہیں. صحیح ہے. اسے پذیرائی ملی ہے اہل بیت کے اندر؟ نہیں وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اسے پذیرائی ملی ہے دشمنان اہل بیت کے اندر؟ نہیں. صحیح. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ ٹھیک. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں جن 12 اماموں پہ ہمارا عقیدہ ہے، ان ائمہ اہل بیت کو، ہر امام کو ہر دور میں سب سے برتر، افضل، افقہ پوری امت نے مانا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے حتی اہل بیت کے اندر سے. پھر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہاں وجہ ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں. نہیں، آپ اس کو تو بالکل اس کا قطعاً انکار نہیں کریں گے کہ ائمہ کے اولاد میں سے، یعنی آپ کے جو ائمہ اثنا عشر ہیں اس کے اولاد میں سے بعض افراد ایسے تھے. ہم نے کہا پلانٹ ہوئے. اچھا، اولاد بھی پلانٹ ہوئی؟ ہاں، ان کو لالچ دی گئی، کہا گیا تو اولاد انبیاء میں بھی وہ نکلتے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں. ہم اس عصمت اولاد، عصمت اہل بیت کے یا ابناء اہل بیت کے قائل تو نہیں ہے نا. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح تھی، روشن تھی دشمنوں کو درمیان بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی خریدا گیا. وہی یہ پلانٹ کیا گیا، کوشش کی گئی، لیکن وہ کوئی کوشش کسی بھی حد تک ثمر آور ہوئی نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے کوئی اہل بیت کے گھرانے میں اختلاف ہوا نہیں ہوا. ان افراد کا ہی اختلاف رہا. وہی وہ تو پلانٹ تو ہوئے، کوشش کی. اچھا، یا جھوٹ بھی منسوب ہوا کہ فلان میں اختلاف ہے. ٹھیک. ہاں، ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات. آج بھی دیکھیے، اگر میری فیملی ہے، اس کے جو خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان بھائیوں میں اختلاف ہے. کوئی مسئلہ ہو ان کے درمیان نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ان دو بھائیوں میں بڑا اختلاف ہے. شخص چاہتا ہے کہ یہ دو بھائی لڑیں آپس میں. ہاں، نہیں نہ لڑے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ یکجان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خبر باہر کیا جاتی ہے؟ خبر نیوز یہ بنتی ہے ان میں اختلاف ہے. حالانکہ ہم تو شکر ہو. ہاں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم سب نہیں ہیں. ہم اولاد ائمہ ہونے پر کوئی برتری نہیں دیتے. ہم اولاد ائمہ میں سے ائمہ اہل بیت کو برتری دیتے ہیں، عصمت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ منسوب من اللہ ہے کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. باقی جو متی ہوگا اس کا اسی کی جو ہے. اچھا، اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کسی زمانے میں دو ائمہ برابر کے رہے ہوں، یا دشمن نے دونوں کو پکڑا ہو، یا شیعوں کو مشکل ہوئی ہو؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صحیح. اب اس میں سے ایک واقفیہ نکل آئے، اسماعیلیہ نکل گئے، کچھ منحرف ہو گئے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ امامت امیر المؤمنین کو لوگوں نے نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے. نہیں بھائی، ان کے امامت پر اعتراض یہی ہے. ان کی امامت پر نص ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے، ماننا نہ ماننے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ سب کو تھا کہ امام کون ہے، اس لیے اہل بیت میں سے جس کے خلاف سب و شتم کیا گیا، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، دشمن بھی اس پہ متفق رہا، اور جس پہ انگلی اٹھائی وہ علی ابن ابی طالب ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے جتنے بھی افراد ہیں، کسی کو زہر دیا گیا ہے اور اسی کو قتل کر دیا. وہی کہہ رہے ہیں ائمہ کو، یعنی طبعی موت ہمیں نہیں ملتی. تمام ائمہ شہید ہوئے. بہت سے ائمہ کو بنی عباس نے قید اور بند اور صعوبتیں جو سب کچھ ہے وہ باقیوں کو کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی یہ دلیل ہے کہ پتہ تھا سب کو. ٹھیک ہے نا. اگر پتہ نہ ہو، دیکھیں استعمال ابھی بھی یہ حکمران کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ ہیں یا میں ہوں. مثال یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورہ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی قوم میں سے اسی کے پیچھے تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کون ہے، اس لیے اتنے بچوں کو مارا. ہاں، ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ کو ہی نہیں مارا. یہ تو خدا کا ایک معجزہ تھا. ہاں، لیکن اس کی یہ فکر تھی کہ اگر کوئی ہے تو میں، پتہ نہیں تھا اس کو، شخص پتہ نہیں تھا. پتہ ہوتا تو صرف اس کو مارتا. ادھر عباسی خلفاء کو شخص پتہ تھا، اس لیے صرف ان پر ٹارچر ہوتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا، انہیں زندان کیا جاتا تھا. صحیح. اس کے مقابلے میں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر گھر کا اختلاف ہو اور یہ دو امام ہوں تو استعمار کیا کرتا ہے؟ دونوں کو پکڑ لیتا ہے. پتہ نہیں ان میں سے کون، دونوں خطرناک ہوں گے. دونوں خطرناک ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا. دونوں کو مارو. جیسے فرعون نے کیا، 10 کو پکڑ کے 10 کو مار دیتا. 1000 کو مارا. ہاں، 1000 کو مارا، کیونکہ پتہ نہیں چلا، 1000 کو مارا. یہاں بہت آشکار ہے، بین ہے. ٹھیک ہے.
یہ دشمنوں کی طرف سے یعنی اس کے لیے ہم روایت کی طرف اگر نہ بھی جائیں، صرف تاریخ کو دیکھیں کہ قتل کون ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. نہیں، آپ کو تاریخ میں بھی جانا پڑے گا، روایت میں بھی جانا پڑے گا، سب میں جائیں. یہ تو ہم آپ کو صرف ایک جھلک دکھا رہے ہیں. نہیں، ایک ٹارچ دے رہے ہیں. اس ٹارچ کے ذریعے آپ جب دیکھیں گے تو پھر واضح ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پروپیگنڈا کھلتا چلا جائے گا کہ اس پروپیگنڈے کی یا ان اشکالات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا اس کو بیان کیا جائے. جواب اصلاً کو نہیں اتنا واضح. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں، دشمن کو معلوم ہے، متفق ہے، امت متفق ہے. ہاں، یہ تو ہم دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک سب نے کہا کہ جو امام رضا کے متعلق انہوں نے کہا یہ اہل البیت کے امام تھے اور یہ امامت کے مدعی تھے. یعنی وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم، یعنی یہ تو اتفاق کی چیز ہے. نہیں، اس سے اگلی بات کر رہا ہوں میں. اہل بیت میں سے ہر زمانے میں کون سا فرد ایسا تھا جو امامت کے قائل نہیں ہے؟ امامت کی بات نہیں کر رہا، لیکن امام کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، افقہ ہوتا ہے سب سے، وہ جو ساری فضیلت پورے ادوار میں آپ لے لیں. امام علی سے لے لیں، وہاں صحابہ میں تھوڑے سے پھر بھی اختلاف ہے، وہ بھی سیاسی اختلاف ہے، دیگر جو افضل کون ہے فلان ہے. باقی پورا لے لیں. ٹھیک ہے، یہ امامت کی بحث کو چھوڑ کے لے لیں. پوچھیں اس زمانے میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے؟ سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ سب سے زیادہ ولی خدا کون ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سارا نام کس کا آئے گا؟ اہل بیت کے ائمہ اہل بیت کے نام آئیں گے. کوئی اختلاف آئے گا؟ تاکہ ائمہ اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے سلسلے سند کے بیان کسی مجنون پر اس کو پڑھا جائے، سلسلۃ الذہب کو، تو مجنون جو ہے وہ اختلاف ہے. کوئی اختلاف بین ہے، روز روشن کی طرح بین ہے. یہ جو سلسلہ ذہب ہے، سلسلہ ذہب کو اگر آپ سمجھیں، سلسلہ ذہب کا مطلب کیا ہے کہ نریشن کی وہ چین جس میں اس سے بہتر کوئی بندہ نہ ہو. یہ بھی اسی کی دلیل بن رہی ہے، دلیل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے اس میں کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. ہاں، سلسلہ ذہب جو ہے یہ خود دلیل ہے کہ یعنی اگر ہوتا، مثال کے طور پر اگر اسماعیل ہوتا، جیسا کہ تصور ہے، تو اس میں سلسلہ ذہب میں اسماعیل بھی ہوتا. حضرت زید کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے، اختلاف ہوتا. میں کہتا ہوں نہ ہوتا. یہاں کہتے پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے، کسی ایک کو 12 میں سے کسی ایک کو شامل کر دیتے. نہیں، وہی کہتے ہیں نا کہ ادھر موقف عالم اسلام کا موقف یہاں واضح نہیں ہے. ہاں، کہ سلسلے ذہب میں ہیں اور یہ اختلاف، یعنی جو اشکال ہم آج کر رہے ہیں خود کو ایک یعنی معترض کے ہونے کی حیثیت سے، کل وہ کرتے جنہوں نے سلسلہ ذہب کو بیان کیا ہے، ان کے درمیان بھی اتفاقی چیز تھی. دیکھیں اصل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بین نہیں تھا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بین اور کوئی چیز تھی ہی نہیں. ٹھیک، وہ بھی دیکھیں ایک ایسی چیز کا بیان اور ایسی چیز پہ عقیدہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. صحیح. یہ سلسلہ ذہب ہاں بالکل آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. ویسی اگر آپ پوچھیں نا تو آپ کہیں گے نہیں جی فقہ تو اس سے لینی ہے کیونکہ اس کی فقہ زیادہ بہتر ہے، عقیدہ اس سے لینا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ رکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں رکھتے بالکل. ائمہ اہل بیت کو بالکل نہیں رکھتے بالکل. ٹھیک، لیکن احترام، اعتقاد پوری امت کا، جو حقانیت ہے، اعتقاد ان کی عظمت کا ہے نا، اتنا واضح تھا کہ عقیدہ نہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہے تو یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو یہ الگ چیز. ہاں صحیح ہے. تو یہ ایک بدیہی چیز تھی. آخری سوال اسی سلسلے کا میں یہ کروں گا کہ اگر اس عقیدے کو ہم ایسا ہی مان لیتے ہیں رسول خدا کے بعد 12 ائمہ کو، اور ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کچھ افراد کو اور ایک اکثریت کو غلط فہمی لگ گئی اور یہ ہے بھی منصوص من اللہ، من جانب اللہ، اس سے ہٹنا انحراف ہے. اگر میں اس کو اور سخت الفاظ میں بیان کروں تو کفر ہے. یعنی نصوص کا انکار، تو یعنی کوئی بھی مسلمان اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ ایک شخص نصوص کا انکار بھی کرے اور وہ مسلمان رہے. تو کیا اس سے امت کے ایک بڑے گروہ جو اس نظریے کو نہیں رکھتا، اور آپ یہ بھی تو سب جانتے ہیں کہ اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، تو کیا ان کی تکفیر لازم نہیں آتی جو اس عقیدہ امامت کو ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں؟ نہیں، ہم اس پہ تکفیر نہیں کرتے اور اسے تکفیر لازم نہیں آتی ہے. لازم کیوں نہیں آتی اس کی آپ وجہ بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، صحیح نص ہے، اور میں یہ قرآن نہیں مانتا ہوں، تو اس کی سب تکفیر کرتے ہیں. کوئی قرآن کو جھٹلائے
وہ تو کافر ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ یہ سننی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جو امامت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ یہ مسلمہ ایک قرآنی حقیقت ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، صحیح وہ وہی کہتے ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ثابت نہیں. صحیح. اب یہیں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس منصب امامت کو منصب نبوت کی طرح منسوس مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کا ہمارے نزدیک نبی ہونا ثابت نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ چھوٹ دیں گے؟ نہیں اس کو کیوں نہیں دیں گے جبکہ دونوں موقف جو ہے وہ نہیں منسوس ہے؟ نہیں، منسوس نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے. دیکھیں منسوس آپ کے ہاں اور ہو سکتا ہے، میرے ہاں نس، میرے نزدیک نس اور ہو سکتی ہے، آپ کے نس اور ہو سکتی ہے. ایک نس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک تو امامت ضروریات دین میں سے ہے، ضرورت مذہب میں سے ہے، ضرورت دین میں سے نہیں. فرق ہے. آپ بغیر امامت کے قائل ہوئے ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتے، مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے، اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، اسلام ایمان میں داخل نہیں ہاں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نبوت ضروریات دین میں سے ہے، صحیح، ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک. اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس اتفاق سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ ملت سے یہ سوال اسی نکل لیے جاتا ہے. پیدا ہوا ہے کیونکہ آپ کے فقہا بالخصوص سید سستانی اور سید علی خامنہئی کے ہم نے فتاویٰ کو پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نہ فقط ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہماری جان ہے. اور اسی طرح ہم نے بعض روایت بھی پڑھی ہیں آپ کی کتابوں میں کہ علل الشرائع وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مستضعفین جو ہیں ان پر خدا قیامت کے دن رحمت کرے گا اور دیگر چیزیں. تو ہمیں اس سوال پہ سودا ہے اگر یہ اتنا واضح اور روشن ہے اور قرآن مجید میں نصوص ہے تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر کیوں لازم نہیں آتا؟ ہمارے لیے واضح ہے، صحیح، لیکن کسی کے لیے واضح اگر کسی نہیں کے لیے ہے، واضح نہیں ہوا. ایک دفعہ ہے ایک چیز تمام مسلمانوں پہ واضح ہے، صحیح، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خارج ہے. خارج ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی واضح نہ ہونے کی وجہ سے صحیح. انکار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اس میں اللہ بھی پر کوئی ہے. کیٹیگریز ہیں کچھ افراد کی کہ یہ ہاں مستضعف ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. مستضعف ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا تفصیل سے بیان کریں کیونکہ یہ اشکال جو ہے ایک بہت ہی اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں شیعہ ایک منصوص من اللہ کو وہ کر رہے ہیں اور اس کے انکاری کو ابھی انہوں نے تقیہ کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کی تکفیر نہیں کر رہے، لیکن سب سے بڑے تکفیری ہیں اور یہ ہیں، ابھی ان کے فقہا بھی تکفیر کر رہے ہیں. تو اس کو آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو تھوڑا مزید واضح کر دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے شبہ. اب دیکھیے ہم تکفیر نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آئندہ تکفیر کریں گے. وہ بھی کون؟ جو ابھی تکفیر کر رہے ہیں جو ہماری تکفیر کر رہے ہیں. صرف ہماری نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا جو سامنے والا ہے چاہے وہ شیعہ نہیں ہے، مثال بریلوی ہے، تو اس کو کہتا ہے غیر اللہ سے تکفیر کرتا ہے. ہاں اس کو ہمیں اس سے کام نہیں. ہاں ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، لیکن وہ صرف تکفیر میں یعنی ہم ایک منفرد نہیں ہے، یعنی شیعہ مسلک ایک منفرد نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اس پر ہم الگ سے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقط تقیہ ہے، یہ شیعوں کا تو یہ تقیہ ہے، اس کو جو چھپاتے ہیں اگر اس حقائق کو بیان نہیں کرتے. ہمیں ادھر تقیہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہیں کسی بھی وقت. صحیح، ہمیں اس مورد میں ہمارا اس مورد میں ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں کوئی تقیہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف واضح ہے. صحیح، جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہے. صحیح، جو ضروریات مذہب کا انکار کرے گا وہ مذہب سے خارج ہمارے ہے. مذہب سے خارج ہے، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہمارا موقف ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تقیہ نہیں ہوتا، موقف میں تو تقیہ نہیں ہوتا. اب اس موقف کو جب امپلیمنٹ کر رہا ہوں وہاں ہو سکتا ہے میں تقیہ کروں، جب جہاں بیان کروں تو وہاں ہو سکتا ہے. ہاں لیکن ہمارا موقف ہی یہی ہے. صحیح، جو ضروریات مذہب ہیں وہ بھی معلوم ہے. ضرورت دین، ضرورت دین کا مطلب یہ جسے سارے مسلمان مانتے ہوں. امامت کو سارے مسلمان نہیں مانتے. جسے سارے مسلمان مانتے ہوں اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. مثلا روزہ ہے، نماز ہے، نبوت ہے، ختم نبوت ہے، توحید ہے، قرآن ہے، توحید ہے، یہ نہ مانے اور کہ میں مسلمان ہوں، وہ خارج ہے. یہ خارج ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، بس یہ ہمارے اس سے دائرے سے خارج ہے. نہیں وہ خود نہیں مان رہا نا. ہاں وہ دیکھیے ایک جو مسلمات نہیں ہیں
ضروریات نہیں ہیں. صحیح. وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ مستضعف ہے, اس کا اپنی سمجھ ایسی ہے, اس کو دلیل یا وہ ایسی ہٹ ملی درم ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. ہاں. وہ ہر درمی کی وجہ سے, جس مرضی کی وجہ سے ایک پورا گروہ ہے جو ایک طرح اس کا طرز فکر ہے, اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ جو ہر درم ہیں, اوپر ان کے لیے مشکلات ہیں. جو نیچے ہیں یعنی یہ عقل کے مطابق ان سے وہی ہوگا حساب کتاب, کیونکہ انہیں معلوم ہے جو ان کے عقل ہے ان کے مطابق خدا ان سے حساب لے گا جتنا معلوم تھا. اچھا, ہم ضروریات مذہب کسے کہتے ہیں؟ ہم شرط ایمان امامت کو قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. شرط اسلام قرار نہیں دیتے. صحیح, یہ تقسیم ہے واضح. ہاں, اس کو ناظرین آپ بھی یعنی اس کو تھوڑا تدبر کریں کہ یعنی شرط ایمان اور شرط اسلام یہ شیعہ کے دو تقسیمیں ہیں, بلکہ غالباً اس تقسیم کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, بلکہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان تو ابھی ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے. یعنی اس میں تو تقسیم ہے, قرآنی حقیقت, یہ قرآنی تقسیم ہے. آپ نے جب آپ نے کہا شیعہ, میں خاموش رہا, یہ ہماری تقسیم نہیں ہے. ہاں, یہ قرآنی تقسیم ہے. اور شرط اسلام اور ہے, شرط ایمان اور ہے. ٹھیک ہے نا. شرط اسلام میں امامت ہے نہیں ہے, شرط ایمان میں امامت ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہے کہ تقیہ ہم تو ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں. صحیح. ہاں, تقیہ کرنا ہوتا تو اس کو چھپا, اس کو بھی چھپا لیتے. یہ کہاں چھپایا ہم نے کہ ہم شرط ایمان ہے اس کا ہم ہر تقیہ کدھر, ہم تو ہر لاؤڈ اسپیکر پہ ہر اذان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شرط اسلام نہیں, ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے, اسلام میں ہیں. ٹھیک. اب رہ گیا کہ جس میں شرط ایمان نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں, میں نے بعض روایت پڑھی ہیں اصول کافی اور دیگر کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کو جنت بھیج سکتا ہے, یعنی مستضعفین کو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے چاہے تو اس گروہ کو, یعنی جو مستضعف تھا, جن تک بات نہیں پہنچی, جیسا کہ آپ نے کہا ان کے نزدیک چیز واضح نہیں ہے, اللہ چاہے تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ جنتی ہیں, مستضعف جنتی ہیں. اس کو آپ مزید اگر آپ روشن کرنا چاہیں کہ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ مثال نعوذ باللہ ایسا تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ جو اہل سنت ہے جو امامت کو نہیں مانتے, بعض تکفیری ہے یعنی کندے, یہ سب ان کے نزدیک جہنمی ہیں. تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ہر مسلمان ہمارے نزدیک بالکل ایسا نہیں. ایمان سے خارج ہونے کا مطلب یعنی ضروریت مذہب سے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ ان کو اس کو اگر آپ تھوڑا مزید واضح کریں تو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل عمل ہے نا. اگر آپ متقی ہیں تو جنتی ہیں, تو جنتی ہیں. اگر آپ شیعوں میں رہ کر عصیان کریں گے, معصیت کریں گے, تو آپ جنتی خدا کی نافرمانی کریں گے. خدا کی نافرمانی کریں گے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ روزہ نہیں رکھیں گے, آپ تارک صلاۃ ہوں گے, باقی کریں گے. آپ کہ میں ہوں شیعہ, تو شیعہ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اس ٹائٹل سے کوئی جنت میں ٹائٹل سے نہیں جاتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ ٹائٹل پہ ہو رہے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جو یہ ٹائٹل صرف ان کو ہے. صرف اہل سنت ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا ہے. ٹھیک. ہاں, ٹھیک ہے. ٹائٹل ایک اور ہے ہمارے پاس. اچھا, تیسرا بھی ہے جہنم اور جنت کا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ فاروق ہمارے پاس ہے. اچھا, جو تفریق کرتا ہے جنت جہنم کا. قسیم النار والجنہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی محب اہل بیت ہے جنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے, ناصبی ہے, جہنمی ہے. یہ تو تمام مسلمانوں تمام مسلمان اسلام, ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام ہے. علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے, اور نفاق کفر ہے. ناسبی کیونکہ اس سے بھی بڑا ہے تو لہذا ناسبی کافر ہے. یہ تو یعنی حدیث ہے. یہ تو آپ علماء کہہ رہے ہیں حدیث ہے, متفق علیہ احادیث ہے. اگر آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنا تو وہ یہ ہے. ہاں بالکل. ہاں, ٹھیک ہے نا. کہ یہ دیکھیں یہ عمل نہیں ہے. قسیم النار والجنہ اگر اہل سنت کتب میں نہ بھی ہو تو یہ مومن اور منافق کی پہچان یہ خود جو ہے یہی قسم النار والجنہ ہے. اور کیا ہے, یہی ہے. بالکل. ہاں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ عقیدہ ہے, یہ عمل نہیں ہے. صحیح. ہاں, اس عقیدے کی وجہ سے. ہاں, یہ عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم چلے گئے, اس عقیدے کی وجہ سے لوگ جنت چلے گئے. صحیح. یعنی یہ عقید ناصبی جہنم جائے گا, اس کا پھر عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح شیعوں کے گروہ جو غالی ہے, جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے یا دیگر, وہ بھی ایسے ناسبی سے بدتر ہے. وہ بھی جہنمی. صحیح. ہاں, ٹھیک ہے. صحیح. جو محب ہے, درمیانہ ہے, محب ہے, محب ہے.
عقیدے کے لحاظ سے یہ جنتی ہے. ٹھیک، عمل کے لحاظ سے اب اس کے بعد عمل اس کا تعین کرے. تعین کرے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ہاں ضروری ہے. حب اہل بیت یہ بھی متفق ہے کہ اگر ہاں، حب اہل بالکل، بیت نہیں ہے بالکل. تو جنت کی بو نہیں آئے گی. بو نہیں آئے وہ گی. بے یہ شک تو حدیث شہید ہوا ہو متفق ہے. فلان ہاں، وہ سب بالکل. روایتیں ہیں اور متفق علیہ ہے. بالکل. تو ہمارا جو جنت جہنم کے بارے میں موقف ہے وہ متفق علیہ موقف ہے. یعنی یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس میں کوئی تقسیم یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو اور شیعہ ہو وہی سنی ہو. یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہو اور باقیوں کا عقیدہ الگ ہو. سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے اگرچہ ان کی زبان پہ نہ آتا ہو. صحیح، یہ تو خیر ایک اختلافی چیز ہے. نہیں نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں. کون جنت جائے گا کون جہنم ہاں، جائے گا اس میں کوئی اس پہ سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ شیعوں کا ہے. عقیدہ ہے. بالکل یہ صحیح. اس عقیدے کا شیعہ اظہار کرتے ہیں. ہاں وہ ہاں ٹھیک ہے، اس طبقے باقی کے اظہار نہیں کرتے بالکل. لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے. لیکن ایک گروہ ہے محبان اہل بیت کا جو اہل سنت ہے وہ اظہار کرتے ہیں اس کا. نہیں وہی میں ہاں عموم کی بات کر رہا ہوں. ہاں عموم کی بات کر رہا اکثریت ہوں. کی یا عموم کی آپ ہاں عموم کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اظہار نہیں ہوتا ہے لیکن عقیدہ اجماعاً سب کا ہے. سب کا ہے. بالکل یہ بالکل عام انسانوں کو لگتا ہے یہ شیعہ عقیدہ ہے. صحیح. جو عام پبلک ہے لیکن جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا تو خود بھی کہتے ہیں ہم تو جی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم تو ان کے بغیر کسی کو مومن نہیں سمجھتے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو بہت شکریہ سلامت کہ 5 سوالات تھے میرے اور ان 5 کا جواب آپ نے نہایت ہی شائستگی کے ساتھ، اور میں نے کہیں پر تلخی کی تو پھر بھی آپ نے، اگر میں یہ جو سوالات تھے یہ سب میرے نہیں ہیں، میرے دوستان کے ہیں اور جو آپ کو سنتے ہیں ان کے بھی ہیں، اور جو بالخصوص شیعہ مسلک پر اعتراضات اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، مشہور شخصیات جن کا ہم نے نام نہیں لیا، نام لیے بغیر ہی ان کے جوابات عرض کر دیے. تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین یہ 5 سوالات تھے جو میں نے قبلہ کی خدمت میں رکھے. اگر کچھ مزید سوالات ہوں تو اسی چینل کے نیچے کمنٹ میں آپ لکھ دیجئے. خود آگا کا ای میل بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر یہ سوالات کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.